बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पनामा का हंगामा जारी है, JIT के ऊपर बहस भी जारी है, हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन अब कतरी ख़त के हवाले से अगर ये कहा जाए कि एक और ख़त आ गया है जिसमें कि कहा यह जा रहा है कि जो तीनों ऑप्शंस JIT की तरफ से दी गई थी कतरी प्रिंस को, उन्होंने तीनों को अवेल नहीं किया, जबकि अपने पुराने लेटर्स की एंडोर्समेंट के लिए एक और लेटर भिजवा दिया है। अब इस ख़त की हैसियत क्या होगी? क्या पुराने खतूत को ये एंडोर्स करेगा और क्या JIT इसे एक्सेप्ट करेगी? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसे एक्सेप्ट करेगी? ये आने वाली रिपोर्ट्स के अंदर ही पता चलेगा। याद रहे कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फोर्टनाइटली रिपोर्ट दोबारा पेश करेगी JIT इस हवाले से। साथ ही साथ निहाल हाशमी साहब का इशू, जिससे कहा यह जा रहा था, हुकूमत की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि वो मसला हल हो चुका है, निहाल हाशमी साहब इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उनकी पार्टी रुकनीयत भी मुअत्तल है और अब वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। पता नहीं क्या हुआ कि निहाल हाशमी साहब को यह ख्याल आया कि शायद उन पर प्रेशर बहुत था, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, लिहाजा उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वाक़तन वापस लेने की दरख्वास्त कर दी है, जो कि आज चेयरमैन सेनेट को मौसूल हो चुकी है। अब उसके ऊपर फैसला क्या आएगा ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल जिस बकरे की कुर्बानी की जा रही थी, आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो बकरा कुर्बानी तो हमने कर दी थी, लेकिन जब कुर्बानी तस्लीम नहीं हुई तो बकरा भाग गया। अब जब बकरा भाग गया तो फिर क्या किया जा सकता है? लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर मिसाल आपने बकरे की देनी है तो क्या वाकई नीयत थी बकरा कुर्बान करने की? ये भी एक सवाल है। प्राइम मिनिस्टर साहब अपने 4 साल मुकम्मल कर चुके हैं। हुकूमत बहुत बड़े बड़े दावे करती है, बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करती है, कितने वेल प्लेस्ड हैं इस हवाले से भी बात होगी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस हवाले से कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो ताल्लुक है उस पर हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे आफरी साहब से कि वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं और उनका क्या ख्याल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तल्खी अब बढ़ रही है उसमें पाकिस्तान कहाँ पर एट फॉल्ट है या कितना दुरुस्त है और अफगानिस्तान के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आज हमारे पास 2 बड़े अहम मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जनाब मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जनाब फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका और चौधरी साहब आपका। मलिक साहब आपसे ज़रा इजाज़त लेते हुए मैं ज़रा फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त भी हैं और उनसे हम कभी कभी मजाक भी कर लेते हैं। ये चौधरी साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर जान की अमान पाऊँ तो कर लूँ? जी हुक्म करें। ये जान की अमान आपको नहीं मिलेगी लेकिन सवाल आप कर सकते हैं। चले मैं चौधरी साहब से पूछ लेता हूँ, ये जो सियासी ड्राई क्लीनिंग सर्विस है माशाल्लाह और PTI तो काफ़ी इसमें आगे जा रही है, ये स्पीड के पीछे राज क्या है? मतलब नूर आलम खान साहब हो गए, फिरदौस आशिक अवान साहिबा हो गई, आज नज़र मोहम्मद गोंदल साहब भी आ गए, तो बड़ी स्पीड से जा रहे हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं पुरानी पीपल्स पार्टी के साथ अब नया पाकिस्तान बनाऊंगा। तो ये जो सियासी ड्राई क्लीनिंग सर्विस है इसके पीछे क्या रीजनिंग है, लॉजिक क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सब लोग जो इलेक्टेबल्स हैं ये देखते हैं कि कौन सी सियासी जमात है जो सबसे आगे जा रही है और किस सियासी जमात में उनका सियासी मुस्तकबिल है, लिहाजा वो अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अपना फ़ैसला करते हैं। जो जमात है वो ये देखती है कि उनमें सब्सटेंस कितना है। रूरल हलके हैं, रूरल हलकों में आपको कैंडिडेट्स अच्छे चाहिए होते हैं, तो पार्टी का भी मुफाद होता है और इलेक्टेबल्स का भी मुफाद होता है। और जब ये हम कोई NGO तो नहीं चला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, सो पॉलिटिकल पार्टी का काम है इलेक्शन जीतना, और ये सारे बहुत अच्छे इलेक्टेबल्स हैं। ठीक हो गया, PTI का वोट सबसे बड़ा वोट है। मतलब आप ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दुरुस्त बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी है और जीतना ही मकसद होता है। सो फिर जीत जरूरी है, मफाद जरूरी है, नजरिया तो फिर खत्म हो गया ना, पार्टी का नजरिया तो कोई रहा ना, फिर कोई भी बंदा आ जाए जो इलेक्टेबल हो। नजरिया बिल्कुल नहीं, ये तो देखे ना, नज़रिए का मतलब ये नहीं है कि आपने इलेक्शन हार के ही नज़रिया पूरा होता है, इलेक्शन जीत के भी नज़रिया पूरा होता है। सो स्ट्रैटजी इलेक्शन जीतने की होनी चाहिए, इलेक्शन हारने की स्ट्रैटजी तो नहीं होती। सो इलेक्शन जीतने की स्ट्रैटजी ये है कि बड़ा वोट बैंक हमारा है, उसके साथ इलेक्टेबल जो रूरल हल्के हैं वहाँ पे आते हैं, जहाँ पे बेस्ट कैंडिडेट हमारे अपने अवेलेबल हैं, वो बेस्ट कैंडिडेट हमने देने हैं। 272 सीटें हैं, इंशाल्लाह PTI 2/3 मेजॉरिटी इंशाल्लाह अगले इलेक्शंस में लेगी और यही हमारी हिकमत है। अगर आपको वोट मिलेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेगी, लेकिन सवाल यही लोग पूछते हैं ना कि जो लोग आपके पास आ गए फिर वो कहा जाता है पवित्र हो गए, पुराने गुनाह उनके धुल गए, जिस पार्टी में वो थे, और जब उस वक्त उस पार्टी में थे तो उनके खिलाफ बहुत बातें होती थी, अब कोई बात नहीं होगी।
اس لیے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ طے کرتی ہے کہ کشتی جا کدھر رہی ہے. تو بالکل صحیح ہے, ہمارے پاس سب سے بڑی ڈرائی کلیننگ کی فیکٹری ہمارے پاس ہے, کیونکہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہے. چلیں جی, جو ہمارے پاس آتا جائے گا وہ ڈرائی کلیننگ ہوتا جائے گا, ڈائریکشن ہم دیں گے. چودھری صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت سیاست دانوں کے لیے سب سے بڑی ڈرائی کلیننگ سروس موجود ہے. ویری گڈ چودھری صاحب. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنی لیڈرشپ سے ڈرائیو کرتی ہیں اپنی پالیسی اور طاقت. ہمارا جو لیڈر ہے وہ چونکہ صاف ستھرا آدمی ہے, کوئی اس کے اوپر ایلیگیشن نہیں ہے, وہ ڈرائی کلینڈ آدمی ہے, تو جو اس سے ملے گا وہ ڈرائی کلین ہو جائے گا اور جس کو وہ لے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اپنی بھی ڈرائی کلیننگ ہوئی بھی ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں مزید اس طرف نہیں جاتا. ہم ذرا میں کہہ رہا ہوں وہ ڈرائی کلین ہے نا, وہ صاف ستھرا آدمی ہے, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو نہیں ہے کہ پیسے باہر لے گیا یا یہ کر لیا. چلیں ٹھیک ہے, وہ معاملہ دوسرا, ہم دوسری طرف چلے جائیں گے. لیکن ذرا اس ایشو کو آگے ہم لے کے چلتے ہیں جو پیناما والا معاملہ چل رہا تھا. مصدق ملک صاحب, گزارش یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز آپ کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے تحفظات اپنی جگہ, لیکن ایک سوال جس نے اب سب کو ششدر کر دیا ہے وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ دنوں جب قطری خط کے حوالے سے بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اگر قطر کے جو پرنس ہیں جنہوں نے یہ لیٹر دیا تھا التھانی فیملی سے, اگر وہ نہیں آتے یا اس کو ویریفائی نہیں کرتے تو یہ تو کھڑکی سے باہر پھینک دیا جائے گا. ان کو 3 آپشنز ملی ہیں, وہ ان 3 آپشنز کو بھی نہیں اپنا رہے اور صرف ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں کہ جی میں انڈورس کر رہا ہوں اپنے پرانے خطوط کو. آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوگا سپریم کورٹ کے اندر؟ دیکھیے, اس کا مطلب تو سپریم کورٹ کو ہی پتہ ہوگا, لیکن اس بات کرنے سے پہلے مجھے وہ ڈرائی کلیننگ کی اب بات چل رہی تھی تو میں نے تو اپنے بھائی فواد چودھری کو ایک دن کہا تھا کہ آپ ایسے کریں کہ ایک اجتماعی معافی مانگ لیں ان تمام لوگوں سے جن کا آپ نے نام لے لے کے تبرہ کیا ہوا ہے. ویسے ہی کر دیں, اچھا ہے, اخلاقی بھی ہے, ایک اخلاقی معافی ہے, اور آپ تو پیروائیں اس ملک کے اخلاقیت کے اور ڈرائی کلیننگ کے حوالے سے. اب میں کیا کہوں, آپ کے لوگ ابھی آنے والے ہیں, پھر آپ اس وقت کریں گے, دیکھیں گے آپ کے لوگوں میں لائن لگنے والی ہے, آپ ان کی فکر کریں. ملک صاحب آپ بھی شروع کر دیں ڈرائی کلیننگ کا آؤٹ لیٹ. ہم تو پہلے ہی سے ہی, اگر ہمارے سے تو کوئی آئے گا تو پہلے ہی معافی مانگ کے آئے گا, لیکن آپ تو ایک اجتماعی معافی مانگ لینا تاکہ راستے لوگوں کے کھل جائیں. لوگ گھبراتے ہوں گے, آپ نے اتنی بری گالیاں انہیں نکالی ہوئی ہیں, کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تبرے کیے ہوئے ہیں کسی کی بیٹی کو, کسی کی ماں کو, تو ایک دفعہ کہہ دیں کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صاف ہو گئیں تاکہ بات آگے چلیں. چلیں چھوڑیں, چلیں وہ ختم ہو گیا نا, وہ پرانا کچھ چور ہوگا, اب پی ٹی آئی میں آ کے تو وہ چور نہیں رہا نا, پرانا ہے. دیکھیے وہ آپ کو یاد ہے سن 2000 کے اندر سن 2000 کے اندر آپ کے پاس آ گئے تو وہ چور نہیں رہیں گے, وہ چور نہیں رہیں گے جو بڑے ہیں, وہ آپ کے پاس آ گئے تو بالکل صاف ہو جائیں گے, یہ ہمیں بھی پتہ ہے. نہیں, پہلے بھی ہو چکے ہیں. ان میں ان کے آپ دائیں بائیں دیکھیں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کوئی نیا سیاستدان ہو, یہ سارے وہی لوگ ہیں جو پہلے ہمارے زمانے میں, مشرف صاحب کے زمانے میں, پیپلز پارٹی کے زمانے میں وزراء رہ چکے ہیں. ملک صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کیونکہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی بہت سے لوگ آئے ہیں نا, لیڈرشپ طے کرتی ہے کہ پارٹی کی پالیسی کیا ہے, اور لیڈرشپ ہماری مختلف ہے. بات یہ ہے یہ ڈرائی کلیننگ, بڑے چور تو بھی صاحب یہ بات غلط ہے, یہ ڈرائی کلیننگ صرف آپ نہیں کرتے, مسلم لیگ نون کے پاس بھی یہ حق موجود ہے اور انہوں نے کی بھی ہے. وہ اس کا آؤٹ لیٹ اتنا بڑا شاید نہ ہو جتنا آپ کے پاس ہے. وہ کیسے کر سکتے ہیں, وہ تو لیڈرشپ لتھڑی ہوئی ہے سارے کی ساری, وہ کہاں سے ڈرائی کلیننگ کریں گے. جوہری صاحب یہ بات نہ کریں, پھر دوسری طرف بات کھل جاتی ہے, پھر وہ ملک صاحب کو میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے, وہ آپ کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ کرتے رہیں گے. پتہ میں آپ کو بتاؤں, منیب فاروق صاحب یہ جان کے یہ گفتگو فرما رہے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ ذکر ہو کوئی پرانے مقدموں کا, یہ چاہتے ہیں ذکر ہو وہ ایک دفعہ جو پاکستان کے اندر ایمنسٹی کی ہوئی تھی کہ کسی کے اگر چھپے ہوئے کوئی قوائف ہیں, کسی نے اپنی پراپرٹیز چھپا رکھی ہیں تو وہ ان کو نیک ڈرائی کلیننگ کر لے. یہ جان کے چاہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر الزام لگائے, لیکن ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے کیونکہ آپ تو پروگرام کرنا چاہتے ہیں پیناما کے اوپر. اس وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں یہ بات, ورنہ تو یہ
بات بڑی لمبی ہو جائے گی. ہم کس مقدمے, ہم 35 پنکچر کا ذکر کریں گے, ہم جسٹس وجیہ الدین کا ذکر کریں گے, ہم وہ جو اور اس کے چیف تھے ان کے, وہ کیا تھی احتساب کمیشن جو انہوں نے بھلا سا بنایا تھا اور ایک جنرل لگائے تھے, ان کا ذکر کریں گے. وہ انہوں نے جو کہا تھا کہ ان کے چیف منسٹر اور 6 وزیروں کے ہتھکڑیاں جو ہیں, کڑیاں جو ہیں ہتھکڑیوں کی طرف جا رہی ہیں, اس کا ذکر کریں گے. یہ تو آپ کا سارا پروگرام خراب ہو جائے گا. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, آپ ذرا موضوع پہ واپس آ جائیں نا. سوال میرا وہی تھا کہ سپریم کورٹ نے تو آپ کو بتایا ہوا ہے نا, انہوں نے تو اندیا دیا ہوا ہے کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو اس خط کی اہمیت نہیں ہوگی. دیکھیے یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ابھی تک یہ طریقہ کار جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ طے کر رہی ہے. انہوں نے بالکل کسی بھی فریق سے کوئی مشاورت نہیں کی. جے آئی ٹی جو ہے وہ اپنے طریقہ کار سے انڈیپینڈنٹلی خطوط لکھ رہی ہے, اور میرے خیال میں یہ میں صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ ایک تو مجھے بڑی امید ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار طے ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی بہت سے طریقہ کار ہوئے ہیں, بعض مرتبہ یہاں سے گئے ہیں لوگ انویسٹیگیٹ کرنے, وہاں بعض مرتبہ وہاں سے لوگ آ کے پیش ہوئے ہیں, بعض دفعہ ویڈیو کے ذریعے بھی کام کیا گیا ہے. تو یہ کورٹ کے اور وہ جن سے وہ مانگ رہے ہیں سوالات کا جواب, ان کے درمیان کا معاملہ ہے جو میرے خیال میں مجھے بڑی امید ہے کسی نہ کسی وقت طے ہو جائے گا. لیکن ہمیں اس سے نہ ہمارے سے مشاورت کی گئی ہے اور نہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے ان پروسیڈنگز کو لے کے جے آئی ٹی آگے جا رہی ہے. لیکن اس کے اندر جو سوال ہے, گزارش میری سن لیجئے. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ نے تو آتھرائز کیا ہوا ہے اس جے آئی ٹی کو. ٹھیک ہے, آپ کی تحفظات اپنی جگہ میں ان پہ بھی بات کر لیں گے, لیکن آتھرائزیشن تو ہے. اگر وہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنایا انہوں نے, یا انہوں نے آپشنز دی ہیں کہ یا کوئی ان پرسن چلا جائے, یا ان ویڈیو لنک پہ بیان دے دیں, یا وہ سوال نامے کا جواب دے دیں. اگر وہ تینوں کو ہی نہیں مانیں گے تو پھر تو آپ کا کیس کمزور ہوگا نا. جی آپ بالکل بجائے ارشاد فرما رہے ہیں. میرے سامنے تو ابھی تک وہ کاغذ نہیں آیا جس پہ انہوں نے, مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے کون سی 3 تجاویز جو ہیں وہ قطری شہزادے کے سامنے پیش کی تھیں اور انہوں نے اس کا کیا جواب دیا ہے. اگر آپ کے پاس ہو تو پھر ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ وہاں سے کیسے معاملہ چل رہا ہے. لیکن جو آپ کی بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ہمارا تو مقدمہ ہی یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قطری شہزادے جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی ان کے جو انہوں نے بیان دیا ہوا ہے اس کی تمام تفصیلات فراہم کریں تاکہ ہماری نجات ہو سکے, ہمیں انصاف مل سکے. ہم تو اس انصاف کے لیے کب سے متلاشی ہیں. پرابلم جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جس چیز کو آپ نے پہلے کہا, جس کو آپ کہہ رہے تھے تعصب کہہ رہے تھے یا جانبداری کا رویہ کہہ رہے تھے, جو 3-4 طریقہ کار سے اس ملک میں اسٹیبلش ہو چکا ہے, یعنی تعلق سے ہو چکا ہے. 2 جو جے آئی ٹی کے لوگ ہیں ان کے تعلقات کے اوپر جانبداری کا الزام لگ چکا ہے, طریقہ کار کے اوپر ہو چکا ہے کہ وہ لوگ نہیں. آپ دیکھیے, لیکن آپ ہماری استدعا تو سن لیجئے. ہم نے سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں. جے آئی ٹی کے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو کہیے کہ حلف لے لیں قرآن کے اوپر اور کہہ دیں کہ ہم نے انٹیمیڈیٹ نہیں کیا اور یہ نہیں کہا تمہیں جیل میں ڈال دیں گے اگر تم اپنا ایفیڈیوٹ واپس نہیں لیتے. اسی طرح کے اور بھی اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو جے آئی ٹی کے سامنے پیش کی, جو عدلیہ کے سامنے پیش کی جائیں گی. تو ہم تو اپنا موقف لے کر آ رہے ہیں. ہم نے کہا ان کو کہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ دیں. ہم نے کہا اگر یہ نہیں رکھنا چاہتے تو ان کی ویڈیو ریکارڈنگ وہاں پر ہو رہی ہے, آپ وہ ویڈیو ریکارڈنگ منگوا کے دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے انٹیمیڈیٹ کیا ہے یا نہیں. لیکن اگر یہ انویسٹیگیشن کے بجائے انٹیمیڈیشن کر رہے ہیں تو اس سے جو تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رویہ طریقہ کار, پہلے تو رویہ درست نہیں ہے اور دوسرا طریقہ کار درست نہیں. ایک صاحب کو کہا گیا کہ یہ خالی ملک صاحب, چوہدری صاحب کا اس میں اب میں سوری اگر ایک سیکنڈ دیجیے گا, ایک سیکنڈ صرف میں بات مکمل کروں گا کہ اس رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے, رویے کی اندر جو تعصب ہے, جو تعلقات کے اندر تعصب ہے, اور اب جو طریقہ کار کا تعصب سامنے آ رہا ہے, چاہے وہ تصویر کے حوالے سے ہو, چاہے وہ جو آپ یہ نیوز کے اندر خبر چلی تھی اس کے حوالے سے ہو, ان تمام چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو کوئی بھی شخص جو اپنی پرائیویٹ انفارمیشن دینا چاہے گا, وہ کانفیڈینشیلٹی ایسرٹین کرنا چاہے گا. شک و شبہ کی اگر فضا چلتی رہے گی, تعصب یا جانبداری کا اگر کوئی بھی ہوا کے اندر کوئی تاثر ہوگا تو پھر لوگ جو ہیں وہ گھبرائیں گے. ملک صاحب اب گزارش ہے نا, میری سوال سن لیجئے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں, آپ کا چلیں بحثیت, آپ اگر وہاں پر موجود ہیں, آپ کا ایشو وہاں پر ہے, آپ کے تحفظات اپنی جگہ جائز ہیں, لیکن ایبسٹین کرنے سے یا کسی, آپ دیکھیے حسین نواز شریف صاحب بھی تو گئے ہیں نا, ٹھیک ہے ان کو رویہ جو شفیع صاحب کے ساتھ تھا, طارق شفیع صاحب کے ساتھ پسند نہیں بھی آیا,
ریزرویشن بھی تھی تب بھی گئے. لیکن اگر آپ کوئی ایبسٹین کرے گا اور وہ آپ کے لیے آپ کے کیس کے لیے اگر بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے, اگر وہ ایبسٹین کرے گا تو آپ کا کیس کمزور ہوگا. میں اس لیے فواد چودھری صاحب کا اس پہ لینا چاہ رہا تھا پوائنٹ آف ویو. فواد چودھری صاحب ٹھیک ہے آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن ضرور ہے پاکستان تحریک انصاف سے, لیکن آپ ایک وکیل بھی ہیں, آپ نے بہت سارے اپنی سیاسی زندگی میں بھی اپنی پریکٹس میں بھی معاملات دیکھے ہیں, فوجداری کے بھی دیکھے ہیں, انویسٹیگیشن بھی دیکھی ہیں. بائس کا ایلیمنٹ تو اگر ہے تو یہ ایک جائز ریزرویشن ہوتی ہے. اگر بائس ہے تو جس کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریز کرے کہ میرے خلاف جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ درست نہیں ہے. تو اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ تصویر لیک ہو جانا یا رویہ درست نہ ہونا یہ تو غلط ہے. اچھا, پہلی بات تو دیکھیے بائس کا ایلیگیشن ہو یا انویسٹیگیشن سکٹل کرنے کی بات ہے, دونوں کے درمیان آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا معاملہ ہے. سپریم کورٹ بائس کا ایلیگیشن مسترد کر چکی ہے. اس وقت جب یہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اور پی ایم ایل این کے رہنما مٹھائیاں بانٹ رہے تھے تو ہم ان کو بتا رہے تھے کہ ابھی اردو میں ترجمہ آپ پڑھ لیں, انگریزی میں شاید سمجھ نہیں آیا کئی دوستوں کو, پڑھ لیں تو پھر آپ اپنی دیکھیے گا مٹھائی بانٹنا بنتا ہے یا نہیں بنتا. اب تصویر نہیں رک رہے, اب ایک آنکھ سے آنسو گرنا شروع ہوتے ہیں, پھر دوسری آنکھ سے آنسو گرنا شروع ہوتے ہیں, اور ہم تو انہی آنسوؤں کو دیکھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس وقت تو روز بتاتے تھے کہ ہمارا احتساب کرے, ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں, ہم تمام چیزیں رکھنا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں. اب جب سے احتساب تو وہ کروا رہے ہیں نا, اور تفتیش ذرا سن لیجئے گا نا, جو کرا رہے ہیں ماشاءاللہ وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیں کہ جس طرح چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے, پہلے تو انہوں نے کہا جی ہم حاضر نہیں ہوں گے, ہمیں پہلے کوسچنز بتائیں, کہ یعنی پیپر سے پہلے ہی بچے کو پیپر سے پہلے پرچے بتائیں گے تو وہ حاضر ہوں گے, ورنہ وہ حاضر نہیں ہوں گے. اس کے بعد جب گئے تو ڈاکومنٹس لے کے نہیں گئے. جو 5 لوگ جن کا یہ نام دے رہے ہیں ان کا وہ سپریم کورٹ نے اپوائنٹ کیے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز نے دیکھا ہے, ان کو لگا, انہوں نے اپوائنٹ کر دیا. اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کا جو ایک انگریزی اخبار ہے اس نے جس طریقے سے اس کو پیش کیا کہ پتہ نہیں کون سا ظلم ہو گیا. وہ سٹوری تو غلط نہیں تھی نا چوئی صاحب, یہ تو مانے وہ سٹوری غلط نہیں تھی. آپ بھی اس بات کو مانیں گے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے غلط تھی, سٹوری غلط نہیں تھی. سٹوری غلط کہاں سے تھی, سٹوری غلط کہاں سے تھی چوئی صاحب؟ ذرا بات سن لیں. وہ سٹوری تھی ہی کچھ نہیں, وہ سٹوری تو بالکل ربش تھی. اس کو اینگل یہ دیا گیا کہ رجسٹرار صاحب جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہے ہیں جے آئی ٹی کے اوپر گویا, اور ججز نے واضح کر دیا. چوئی صاحب یہ بات یاد رکھیے, آجا میری بات سن لیجئے, میری بات سن لیجئے, یہ بات یاد رکھیے کہ گزارش سن لیں, پورا سن لیں پھر آپ بات کریے گا. فرمائیں. اچھا بات سنیے, پہلے میری بات پوائنٹ آف ویو سن لیں. اس واٹس اپ سٹوری سے معاملہ شروع ہوا جس میں ایک اینگل دیا. انصار عباسی صاحب تو مشہور ہیں خیر ماشاءاللہ اینگل دینے میں, انہوں نے اینگل دیا. انصار عباسی صاحب یہاں موجود نہیں ہے, ذرا احتیاط کیجئے گا. جس نے کہا کہ ہمارا جے آئی ٹی کا جو معاملہ ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے دینے تھے, ہم نے دیے ہیں, اور ججز نے کلیئر کر دیا. پھر نہال ہاشمی صاحب کی تقریر ہوئی اور اس کے بعد جو ہے یہ تصویر سامنے آ گئی. اب تصویر میں یہ ہے کہ جو ایکسس جے آئی ٹی کی بلڈنگ تک ایکسس تو 2 اداروں کا ہے, اسلام آباد پولیس کا ہے جو وزارت داخلہ کے تحت ہے, اور آئی بی کا ہے جس کے پاس بڑے وسائل ہے اور جس کے سربراہ کو یہ کوئی تیسری ایکسٹینشن دے رہے ہیں. تو تحقیقات ہونی چاہیے, پتہ لگنا چاہیے وہ تصویر جو ہے وہ باہر کیسے نکلی. لیکن قطعی طور کے اوپر نہ یہ بٹھانا کوئی باعث ہے. تفتیشوں کا آپ کو بھی پتہ ہے کس طرح سے ہوتی ہیں تھانوں میں, اور جہاں پہ تفتیشیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پرنس آ گیا ہے جناب تو ساری جے آئی ٹی باہر کھڑی ہو جائے, جس طرح جج صاحب نے بھی کہا کہ چوئی صاحب یہ آپ کو کیا امید کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں کہ بھئی وہ تھانے والا منظر ہو تب آپ کی تسکین ملے گی آپ کو؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ منظر نہیں ہونا چاہیے تھا. میں بتاؤں جو مجھے لگ رہا ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ تفتیش قتل کرنا چاہتی ہے. ایک طرف پوری پلاننگ کے ساتھ جے آئی ٹی کو کنٹروورشل کیا جا رہا ہے, دوسری طرف بڑی پلاننگ کے ساتھ سپریم کورٹ کو کنٹروورشل کیا جا رہا ہے, اور یہ چاہتے یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایک دباؤ ڈال کے مجھے بریک لینی پڑ رہی ہے چوئی صاحب, میں بریک یہاں پر لیتا ہوں, جب بریک سے واپس آئیں گے کیونکہ آپ نے بات اس سٹوری کی بھی کی ہے, میں اس کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں. انفیکٹ جو بات آپ نے کی ہے اٹس ادر وے راؤنڈ, کے حوالے سے وضاحت بھی دینا چاہوں گا. ایک پوائنٹ ہے جو کہ بڑا اسٹیبلش کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی مصدق ملک صاحب اور جناب فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جو سٹوری تھی
وہ درست نہیں تھی. سٹوری فواد چودھری صاحب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, سٹوری اپنی جگہ موجود تھی اور درست بھی تھی. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ تمام لوگوں کو تصحیح کریے گا. میں نے نہیں کہا کہ سٹوری نہیں, آپ نے کہا وہ سٹوری ربش تھی, آپ نے کہا سٹوری غلط تھی, آپ نے یہی کہا نا. آپ میری گزارش سن لیں, سٹوری بالکل درست تھی, وہ خبر ہی نہیں, وہ خبر تھی. میری بات سن لیں, سٹوری بالکل درست تھی, سٹوری بالکل درست تھی, اپنی جگہ موجود تھی. ابھی تک اس بات کا خلاصہ نہیں ہوا, ابھی تک اس بات کو کسی نے ایسرٹین نہیں کیا کہ کیا آنریبل سپریم کورٹ کے جو آنریبل رجسٹرار ہیں انہوں نے جو طریقہ کار اپنایا تھا وہ کیا خود اپنایا تھا یا ان کو آنریبل کسی جج کی طرف سے یہ کہا گیا تھا. منیر صاحب, آپ ذرا عدالت میں تشریف لاتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ججز نے اس کو ایسرٹین کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کہا تھا کال کرنے کو. نہیں, کال کی بات چوہدری صاحب نہیں, کال کرنے کی بات انہوں نے کہا ہم نے سلیکٹ کیے تھے, ہم نے سلیکٹ کیا, انہوں نے کہا ہم نے سلیکٹ کیے تھے. چلیں اگر کال کی بات تھی تو پھر بات واٹس ایپ کال کی آ گئی نا. ایک نون کو ذرا موقع دیا نا کہ جناب وہ ذرا اس پہ رائی کا پہاڑ بنا لیں. چوہدری صاحب, ہم نے تو آپ کو بھی بڑے موقع دیے, اگر بات موقع کی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی بڑے موقع ملے ہیں اور اب تک ملتے ہیں, موقع ہی ملتے رہے ہیں, کسی ایک پارٹی کو کبھی موقع نہیں ملا. موقع ملتے ہی رہیں گے, لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں, جس کے ساتھ لوگ ہیں اسی نے آگے جانا ہے, اسی کو موقع ملنا ہے. اچھا چلیں ہم اس اگلے موضوع پر آ جاتے ہیں, اگلی بات پر آ جاتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب کا ایشو, مصدق ملک صاحب اپنی جگہ موجود ہے. نہال اگر میں ایک منٹ کا تبصرہ کرنا چاہوں گا تاکہ بات ختم کر کے آگے چلیں. دیکھیں, میں 2-3 نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک یہ ہے کہ جب یہ کالز کی گئی ہیں تو پرانا بینچ جو ہے وہ ڈیزالو ہو چکا تھا اور نیا بینچ ابھی بنا نہیں تھا. تو یہ بات واقعی ابھی کلیئر نہیں ہے, یا کم از کم لوگ اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اگر ایک بینچ ختم ہو چکا تھا, بالکل آپ مانیٹرنگ کرا رہے ہیں ججوں کے اور رجسٹرار کے فون کی, اس کی تو تحقیقات تو نہیں چاہیے. ارے یار, بات تو کر لینے دینا چودھری صاحب, بات تو کر لیتے. ناراضگی کس بات کی یار, لمبا پروگرام جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, ججز کے فون آپ ٹیپ کر رہے ہیں یار, خدا کا خوف کریں. چلیے وہ چلیں, ٹھیک ہے, وہ تو اب آئی بی کے اوپر ایک علیحدہ پروگرام کر لیں گے منیب فاروق صاحب کے ساتھ, وہ بھی دوست ہیں ان کی, التجا کریں گے, وہ اس کا جواب دیجئے. جی دیکھیں, بات ایک تو بینچ والی یہ بات جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گی میرے خیال میں. ضرور کسی نہ کسی نے حکم دیا ہوگا, ورنہ رجسٹرار بغیر حکم کے نہیں کرتے, اور ہمارا سر ہم تو تسلیم کرتے ہیں. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ایک بینچ ڈیزالو ہو چکا تھا, دوسرا ابھی بنا نہیں تھا. تو کون تھے جو انسٹرکٹ کر رہے تھے رجسٹرار کو ٹیلی فون کرنے کے لیے, اور جب ان کو کہہ دیا گیا تھا تمام اداروں کو کہ اپنی لسٹیں بھیج دیں, تو پھر ٹیلی فون کرنے کا مسئلہ کیا تھا؟ چلیے, یہ تو ایک بات ہے. اچھا, دوسری بات جو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ساری باتیں انویسٹیگیشن کی ہیں, آپ نے ذکر کیا تھانے کا اور مار کٹائی کا وغیرہ کا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ فرق ہے, ایک تھانے دار جس کا نام موجو ہے وہ کسی کو پر تشدد کرتا ہے, ورسز سپریم کورٹ کے 3 معزز ترین جج جو ہیں ایک انکوائری کو لیڈ کروا رہے ہیں اپنی ڈائریکٹ سپرویژن کے اندر. اس انویسٹیگیشن کے اندر جو بھی ہوگا وہ آنے والے ملک کی تاریخ کے اندر طریقہ کار بن جائے گا, ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا کہ اگر سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ بھی, ان کے بھی انکوائری جو سپرویژن کے اندر اگر کسی کے اوپر زور لگایا جاتا ہے, اس کو مجبور کیا جاتا ہے, اس کو انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے اپنا کاغذ واپس لو, یا اس کو کہا جاتا ہے اس کاغذ پہ سائن کر دو, تو پھر یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا. پھر عام موجود جو ہے وہ تو اس کو آپ کھلی چھٹی دے رہے ہیں. تو اس میں فرق ہے اس انویسٹیگیشن میں جو تھانوں میں ہوتی ہے جو سپریم کورٹ کر رہی ہے. اس بات کو بھی شاید آپ ریز کر سکتے تھے. اگر یہ پوائنٹ اپنی جگہ ویلڈ ہے مصدق ملک صاحب, کہ اگر یہ اعتراضات تھے اور آپ کے پاس ظاہری بات ہے لیٹرز جو دکھائے گئے ہیں حکومت کی طرف سے, وہ حکومت کے انڈر کام کرنے والے ادارے ہیں, تو اس کو ریز کیا جا سکتا تھا سپریم کورٹ کے سامنے, لیکن نہیں ریز کیا گیا. یہ بھی پوائنٹ ہے جو ویلڈ ہے. آپ کی طرف سے ریز نہیں کیا گیا. یہ ادارے, مگر یہ جے آئی ٹی ادارے رن نہیں کر رہے, یہ جے آئی ٹی ڈائریکٹلی رپورٹ کر رہی ہے سپریم کورٹ کو. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, اچھا چلے یہاں تک میں نے تو آپ کو یہاں تک بتایا ہے کہ کیا کیا ہے, کچھ بھی نہیں کیا. چلیں اچھا بات سنیں ڈاکٹر صاحب, یہ ہم اسی میں الجھ جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اسی کے اندر الجھ جائیں گے. اب ذرا بات ہو جائے والی بات سے بہت اچھا, اب یہ جو منجی والی بات کی ہے نا, اس سے میں رک گیا ہوں ڈر کے. بات یہ ہے, بتائیں سر, آپ اگلا سوال اٹھائیں. یہ جو نہال ہاشمی صاحب والا جو معاملہ ہے, اس کے اندر اب آج رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے
ہم نے قربانی پیش کی، اگر بکری کی قربانی پیش کر دی تھی، اب کسی نے قبول نہیں کی تو بکرا بھاگ گیا. اب یہاں سوالات سارے یہ ہو رہے ہیں کہ اگر آپ نے قربانی کر ہی دی تھی تو آپ کی نیت تھی انہیں قربان کرنے کی اس بکرے کو جس کو جو آج قربانی سے بھاگ گیا؟ دیکھیں، یہ جو دو تین باتیں میں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ نہال ہاشمی صاحب نے جو گفتگو فرمائی تھی وہ بالکل ناقابل قبول ہے. وہ گفتگو جو ہے، جو انہوں نے تقریر کی تھی، وہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور بالکل ڈیفینڈ نہیں کی جا سکتی، بالکل ڈیفینڈ نہیں کی جا سکتی. اسی کے نتیجے کے اندر دو چیزیں کی گئی تھیں. ان کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی گئی تھی، ان کو شو کاز نوٹس دے دیا گیا تھا اور ان کو یہ درخواست کی گئی تھی پارٹی کی طرف سے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے جس طرح کی گفتگو اور جس طرح کا بیہیویئر آپ دکھا رہے ہیں. انہوں نے اچھا کیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. لیکن آج کا جو ان کا رویہ ہے وہ بہت افسوسناک ہے، کیونکہ اس رویے کے بعد جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک جو آرٹیکل 47 کے تحت ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ کیا ہوتی ہے جو پر بڑی معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ مصدق ملک صاحب، درست بات ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پارٹی کرنا چاہ رہی ہوگی، ان کی رکنیت معطل ہے، آپ کے پاس موقف یہ ہے جی ہم نے ان کی رکنیت معطل کر دی ہے. لیکن اگر وہ اپنے پہلے والے جو ان کا سٹانس تھا اس سے منہ ہو گئے ہیں، استعفیٰ نہیں لینا چاہ رہے، تو پارٹی سوائے ایک کمیٹی بنانے کے کیا کچھ اور نہیں کر؟ کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ابھی تک آپ کی معطلی ہوئی ہے، اب آپ پارٹی سے فارغ ہو جائیں گے پرماننٹلی؟ نہیں، تو میں آپ کو یہی بات بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ راجہ ظفر الحق صاحب کی نگرانی کے اندر آج یہ کمیٹی بنائی ہے جو 5 دن کے اندر فیصلہ کرے گی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے. تو یہ کوئی لمبی نہیں سلسلہ، اگلے 5 دن کے اندر پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا اگر انہوں نے اپنا رویہ جو ہے تبدیل نہیں کیا. اچھا، یہ آپ کی مرضی ہے، میں تو اس وقت بڑی فوکس بات کر رہا ہوں، پھر آپ یہاں وہاں چلے جائیں گے، پھر میں بات کروں گا تو آپ منی بات شروع کر دیں گے. اس وجہ سے بات کو فوکسڈ ہی رکھیں. میرا آرگیومنٹ تو یہی ہے کہ ان کا رویہ جو ہے بہت افسوسناک ہے اور انہوں نے وزیر اعظم کے کیس کو بھی نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے پارٹی کے اوپر بھی انگلیاں اٹھوائی ہیں، اور اگرچہ ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا، کبھی بھی تعلق نہیں رہا، لیکن آپ نے دیکھا کہ حکومت کے خلاف بھی کتنے سخت بیانات آئے سپریم کورٹ کی طرف سے. تو حکومت کو بھی انہوں نے بہت امبیرسنگ سچویشن کے اندر ڈالا ہے، اور ہمیں اس پہ بھی ہمارا اعتراض ہے جو سپریم کورٹ نے بڑا سخت رویہ اپنایا، کیونکہ حکومت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن ان کو اپنا استعفیٰ جو ہے وہ اس پہ قائم رہنا چاہیے. یہی پارٹی کا فیصلہ ہے، یہی پارٹی کا ڈسپلن. اوکے، چوئی صاحب، آپ کیسے رسپونڈ کریں گے اسے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کمیٹی بنا دی ہے اور فیصلہ شاید آ جائے گا نہال ہاشمی صاحب کے خلاف. دیکھیں، کمیٹیاں تو وہاں بنائی جاتی ہیں جہاں پہ کچھ نہ کرنا ہو. ماضی میں بے شمار واقعات ہیں جن کی ابھی میں اس میں گیا تفصیل تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی. صرف اتنا سن لیجئے کہ نہال ہاشمی صاحب اتنے نونہال نہیں ہیں کہ وہ اب ایسی باتیں کر جائیں اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان کی پارٹی کیا چاہتی ہے، کیا ان کا معاملہ ہے. ان کی سیاسی حیثیت، ایک وہ کونسلر بھی کبھی خود الیکٹ نہیں ہو سکتے. ان کو جہلم سے جعلی ڈومیسائل بنا کے تو ان کو سینیٹر الیکٹ کروایا گیا ہے. تو آپ ان کی جو ایفیلیشن ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ اس کو بھی سمجھیے گا، اور یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں وہ تو ساری کانسپریسی کے سارے معاملے کے ایک مہرے ہیں. جس طرح سے واٹس ایپ کی سٹوری ہے، جس طرح سے حسین نواز صاحب کی تصویر کا لیک ہونا ہے، اسی طرح سے نہال ہاشمی صاحب کی تقریر ہے. یہ شطرنج کے کھیل میں یہ ساری چالیں ہیں جن کے وقت ختم ہو گیا. چوئی صاحب وزیر اعظم صاحب ہیں اور وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ فواد چوئی صاحب، مصدق ملک صاحب. وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اس جو سیگمنٹ ہے اس کو کنکلوڈ یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ افغانستان کے ساتھ حالات ایک دفعہ پھر کشیدہ ہیں، خاص طور پر پچھلے کچھ عرصے سے جب وہاں پر دہشت گردی کے واقعات بڑے ہیں. ایک بہت بڑا اٹیک ہوا افغانستان کے اندر. ذمہ داری پاکستانی حکومت اور پاکستان کی انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر ڈالی جا رہی ہے. یہ کس حد تک درست ہے؟ پاکستان کی طرف سے آج فارملی اسے ریبٹ بھی کیا گیا ہے، فورن آفس پہلے ہی کر چکا ہے. آج ایک خصوصی کور کمانڈر کانفرنس بھی بلائی گئی. اس حوالے سے بات کریں گے سلیم صافی صاحب کے ساتھ، لیکن ایک بریک کے بعد. تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بتایا، افغانستان کے ساتھ حالات کشیدہ ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن گزشتہ دنوں جو حملے افغانستان میں ہوئے، خاص طور پہ وہ اٹیک جو کابل میں ہوا جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 150 کے قریبی قیمتی جانیں گئیں، اس کے بعد سے ایک دفعہ
پھر پاکستان کے خلاف محاذرائی شروع ہے، پاکستان کے خلاف الزامات آ رہے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے حملہ کروایا گیا اس کے اندر پاکستانی حکومت یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کی مدد شامل ہے. آلدو پاکستان کی طرف سے فارن آفس نے اسے ریبٹ کیا. آج ایک اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس بھی کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ نہ صرف ان الزامات کو رد کیا جاتا ہے بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ افغانستان ذرا انورڈ لکنگ کرے، اندر کے حالات کو دیکھے کہ وہاں پر کیا مسائل ہیں. اس تمام ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام جرگہ کے ہوسٹ اور ہمارے بہت ہی قریبی اور سینئر صحافی جناب سلیم صافی صاحب. سلیم صافی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ اس معاملے سے بخوبی واقف ہیں، آپ کی تو ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے اس حوالے سے، آپ افغانستان گئے بھی ہیں، آپ اس مسئلے کو جانتے بھی ہیں. کتنی آپ کو لگتا ہے جو افغانستان کے اندر اس وقت سچویشن ہے، آج کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اندر اپنے افغانستان کو اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے، انورڈ لکنگ کی ضرورت ہے، جو وہاں پر اس وقت حالات ہیں اس میں افغانستان کے اندر کی حالات کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اندر؟ دیکھیے، افغانستان اس وقت یقیناً شدید بے یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے. ایک تو وہاں کی اکانومی مصنوعی طور پر سارا جو غیر ملکی امداد تھا اس پہ ان کی اکانومی استوار ہو گئی تھی. اب وقت آ رہا ہے کہ غیر ملکی جو طاقتیں ہیں اور خصوصاً امریکہ وغیرہ وہ بھی اس سپورٹ کو ختم کر رہے ہیں. دوسرا، پہلے کمانڈنگ پوزیشن پہ امریکی فورسز تھی، اب کافی عرصے سے انہوں نے وہ پوزیشن تو افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے اور وہ صرف پیچھے بیٹھ کے ٹریننگ وغیرہ کا کام کر رہے ہیں. لیکن ان کی موجودگی میں ہی حالات اتنے خراب ہو گئے. پھر تیسرا یہ تھا کہ آج سے چند سال پہلے افغانستان کے اندر صرف پاکستان اور انڈیا یا ایران وغیرہ کا پراکسی وار تھا، لیکن اب وہ پراکسی وار کے کردار بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. آپ کو علم ہے کہ رشیا نے بھی طالبان کے ساتھ تعلقات بنا دیے ہیں اور ایران نے بھی تعلقات بنا دیے ہیں، کئی دیگر ممالک نے بھی بنا دیے ہیں. پھر اس سے اضافی یہ کہ پہلے صرف طالبان کا چیلنج تھا، اب طالبان کا چیلنج کسی حد تک کنٹرول میں نہیں آیا تھا کہ اب داعش کا چیلنج وہ اس سے بھی کئی گنا بڑھ گیا ہے. اس دوران اگرچہ افغان حکومت کو ایک بڑی سپورٹ حاصل ہوئی ہے گلبدین حکمتیار کے افغان حکومت کے ساتھ مل جانے کی شکل میں، پولیٹیکل فرنٹ پہ اور آئیڈیالوجیکل فرنٹ پہ وہ بہت بڑی سپورٹ ہے، لیکن اس مرتبہ اب یہ ریسنٹ پاسٹ میں خود افغان حکومت کے اندر لسانی بنیادوں پہ اور کچھ دیگر بنیادوں پہ بڑی تفریق سامنے آئی ہے. مثلا اب اس دھماکے کے بعد جو افغانستان میں جلوس نکلا اس کے بارے میں خود حکومت اور پختون سرکل کا یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے اس کو شہ وہ تاجک لوگوں کی حاصل تھی. آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ بلخ صوبے کے جو گورنر ہیں اور جو برہان الدین ربانی کی جماعت جمعیت اسلامی کے مرکزی رہنما بھی ہے، انہوں نے جو نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر حنیف آتمر ان کے خلاف بڑا سخت بیان دیا ہے کہ یہ جو خونریزی ہوئی یا اس کے بعد جو جنازے میں جو دھماکے ہوئے تو خود افغان حکومت بھی اندر سے پہلی مرتبہ ہلتی نظر آ رہی ہے اور ان کے اندر رپٹ سامنے آ گیا ہے. تو ہر حوالے سے بے یقینی اور چیلنج بڑھ گئے ہیں. اچھا سلیم صاحب یہ بھی بتائیے گا، ہم سے بہت سی امیدیں بھی ہیں افغانستان کو، انہوں نے لگائی بھی ہوئی تھی. اب بھی ایک کانفرنس کے اندر اشرف غنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کتنا عرصہ لگے گا پاکستان کو کنونس کرنے میں، یہ سمجھانے میں کہ جی ایک سیفر افغانستان جو ہے یہ یا پیسفل افغانستان پاکستان کے حق میں ہے. اب میرے پاس 1.5 منٹ کا 2 منٹ کا وقت ہے، مجھے ذرا بتا دیجئے اختصار سے کہ ہم کیا نہیں کر پائے اور ہم سے جو امیدیں ہیں وہ جائز ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ 2-3 چھوٹے سوال ہیں. بدقسمت یہ کہ نہ افغان حکومت رستے پہ آ رہی ہے اور نہیں کر رہی جو ہم چاہتے ہیں، اور نہ ہم اس رستے پہ آ رہے ہیں جو افغانستان کی ریکوائرمنٹ ہے اور جو ان کا ڈیمانڈ ہے. نہ وہ سدھر رہے ہیں نہ ہم سدھر رہے ہیں. اس وقت المیہ یہ ہے کہ افغانستان کی پاکستان سے متعلق کوئی پالیسی نہیں ہے، صرف ریئیکٹیو پالیسی ہے. اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست کی اس وقت افغانستان سے متعلق کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم نے ملیٹنسی کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے، ہم نے پولیٹیکل ذریعے سے کرنا ہے، ہم نے افغان حکومت سے مل کے کرنا ہے، یا ہم نے انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ مل کے کرنا ہے. اور تشویش کی بات یہ ہے کہ پہلے صرف افغان حکومت الزام لگاتی تھی، لیکن اب صدر سے لے کے عام افغان شہری تک وہ اپنے مزریز کے لیے پاکستان کو الزام دے رہے ہیں. صرف الزام نہیں بلکہ اکثر لوگوں کو یقین ہو گیا ہے، اور عنقریب اس آواز میں گلبدین حکمتیار جیسی آوازیں بھی شامل ہو جائیں گی پاکستان کے خلاف.
سلیم صاحبی صاحب، اس کا ہمارے پاس کوئی ظاہری بات ہے، پاکستان نے یہی ہمیشہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن مذاکرات ہوں، پاکستان اس میں کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے، لیکن ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرف سے وہ کوشش اس کو ہٹ لگ جاتی ہے، وہ تھواٹ ہو جاتی ہے، نہیں مکمل ہو پاتی. ہماری طرف سے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک تو یہ کہ ہماری طرف سے ہمیں افغانستان میں کسی فریق کے ساتھ تعلق رکھنے کی بجائے افغان حکومت سے رابطہ رکھنا چاہیے، ان سے ڈیل کرنا چاہیے. ٹھیک. دوسرا، پاکستان کے تقریباً تمام کنسرنز اور اعتراضات جینون اور جائز ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارے ان کنسرنز کو دور کر لو، پھر ہم ہول ہارٹیڈلی افغانستان کو سنبھالنے میں تعاون کریں گے. میرے خیال میں ہمیں یہ ترتیب الٹ دینی چاہیے کہ ہمیں پہلے افغان حکومت کے ساتھ مل کے افغانستان کو سنبھال دینا چاہیے، وہاں سٹیبلٹی لانا چاہیے، پھر اپنے خدشات اور ڈیمانڈز ان کے سامنے وہ رکھ دینے چاہیے. بہت شکریہ سلیم صاحبی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج آپ نے دیکھا، ہم نے کوشش کی آج کے اہم ایشوز کو آپ کے سامنے ڈسکس کریں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.